बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पौने 4 साल से जारी जंग अब लगता है कि इख्तिताम की तरफ है, क्योंकि इस जंग में अब एक ऐसी तेज़ी आई है जो इससे पहले नहीं देखी गई थी। रूस ने अब तक का बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर और तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर ही 26 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के 26 अफराद हलाक हो चुके हैं आखिरी इत्तलात तक और 73 जख्मी हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, बहुत बड़ी तबाही मचाई है। ये एक ऐसे वक्त में खबरें आ रही हैं इतनी बड़ी तबाही की कि जब अमेरिका और रूस के दरमियान मुआहदे की भी खबरें हैं और अभी तक उसको सामने नहीं लाया गया। 28 नुकात का मुआहदा है जिसमें ज़्यादातर रूस की बातें मानी गई हैं। यूक्रेन को इस लिहाज से भी यहाँ पर शिकस्त हो रही है। इससे पहले भी सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जब बुलाया यूक्रेन के सरबराह को तो काफ़ी उनकी बेइज्जती की थी, लेकिन उसके बाद भी मुलाकात हुई, उसमें कुछ बेहतरी नजर आई। मगर इससे पहले अमेरिका बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था यूक्रेन की, अरबों डॉलर भी दे रहा था, असलहा भी पहुंचा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने यूक्रेन से हाथ खींचना शुरू किया कि ट्रंप की सोचिए हमने जंगों से निकलना है, जंगों में बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो जाता है। और फिर यूक्रेन की सपोर्ट में सिर्फ यूरोपीय ममालिक आ गए, नेटो ममालिक आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब लग ही रहा है कि रूस का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। और रूस ने यूक्रेनी शहर ट्रेनोपल पर रिहायशी और सनती इमारतों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के 6 मकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए हैं। अभी लगता है कि हमलों में तेज़ी लाई गई है, इस जंग में तेज़ी आ गई है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। रूसी मिसाइल हमलों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में शदीद तबाही और आग भड़क उठी। रूस ने यूक्रेन के 153 इलाकों पर हमले किए, जिनमें 19 अफराद हलाक जबकि 66 जख्मी हुए। खारिफ समेत कई शहरों में ड्रोन हमलों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़ गई। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों ने बिजली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है। अब ये देखिए कितनी बड़ी तबाही के ये मनाजिर हैं। इसमें यह बात बहुत अहम है कि अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो सपोर्ट होगी वो यूरोपीय ममालिक करेंगे। अब यूरोप की तरफ से भी खुद अपने असले पर इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि नेटो के साथ हमारा इत्तेहाद जो आरएसएस था, यानी जनाब यूनाइटेड रशिया था, उसके खिलाफ था। तो अब नेटो की उस तरह अमेरिका को ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका कहता है ज़्यादा हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और नेटो के जितने ममालिक हैं उनमें इत्तेहाद था कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो तमाम ममालिक मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, सब पर हमला तस्वुर होगा। तो जंग इस तरह शुरू हुई थी कि यूक्रेन जा रहा था नेटो के करीब और रूस को यह खतरा लाहक हो गया था कि ये हमारे हमसाये में है, और अगर ये नेटो में शामिल हो जाता है तो रूस के लिए और ख़तरात बढ़ जाएंगे कि जी ये यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो गया है और इसको कुछ हुआ तो फिर पूरी नेटो की फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। तो अब यूरोप ख़तरा महसूस कर रहा है रूस से इस जंग में, लेकिन सपोर्ट अगर करना है तो अमेरिका उसकी सपोर्ट में उस तरह नहीं आ रहा है यूक्रेन की सपोर्ट में, अब यूरोप ही आएगा। तो लगता यह है कि अब ये जंग अपने इख्तिताम की तरफ है। अगर ये मुआहदा हो जाता है जो ट्रंप एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे, और इस मुआहदे में बुनियादी चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ इलाकों पर रूस का कब्ज़ा मान लिया जाएगा और यूक्रेन ख़ास तरह के मिसाइल या टेक्नोलॉजी जिससे रूस को ख़तरा हो सकता है वो फिर ख़त्म कर देगा अपना प्रोग्राम। तो ये मेन चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में बड़ी सियासी हलचल हुई है, बहुत बड़ी सियासी हलचल हुई है, और वो ये है कि एक बड़े इत्तेहाद की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ये खबर एक दफ़ा फिर सामने आई है कि फजलुर रहमान साहब के साथ कोई अलायंस बनने जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इनकी मुलाकात हुई है, महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात हुई है फजलुर रहमान साहब से, और बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद अब महमूद खान अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी की सरबराह से हटाने पर गौर हो रहा है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि अब फजलुर रहमान साहब को आगे रोल मिल सकता है। फजलुर रहमान साहब अब इस इत्तेहाद को, जिसको ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कहा जा रहा है, उसको लीड कर सकते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, राजा नासिर अब्बास साहब ये सेनेट में अपोजिशन को लीड करेंगे, जबकि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को, यानी जो पार्लियामेंट से बाहर अलायंस है, उसको लीड करेंगे फजलुर रहमान साहब। और 60% मामला तय हो चुके हैं, बाकी कुछ बाकी हैं। 2-3 रोज़ में तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से भी जवाब आ जाएगा, और फिर देखते हैं क्या होता है। उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेंगे और फाइनल इजाज़त खान साहब से ली जाएगी। अगरचे अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर ये अलायंस बन जाता है, जिसके अब बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह अब 26वीं के बाद 27वीं तरमीम आ चुकी है, 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की बात हो रही है, तो फजलुर रहमान साहब को लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। वो बिल्कुल बतौर जमात
دیوار سے لگے پڑے ہیں اور حکومت کا ساتھ 26 فیانی ترمیم میں دینے کے بعد ان کے لیے بڑی شرمندگی ہو چکی ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے آپ کو دکھانا ہے, اب ریلیونٹ رہنا ہے. اگر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں ان کا سب سے زیادہ ووٹ بینک کہا جاتا ہے, وہیں سے ان کو زیادہ سیٹیں ملتی تھیں, یا بلوچستان میں, تو اب ان کو کچھ نہ کچھ سٹینڈ لینا پڑے گا. تو لہٰذا اب گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ان کو اگر سربراہ مقرر کیا جاتا ہے اور آگے کی کچھ ان کو یقین دہانیاں مل جاتی ہیں کہ اگلے سیٹ اپ میں ان کو کچھ حصہ مل جائے گا. تحریک انصاف اگر جماعت کے طور پر نظر آتی ہے, ایک بڑی جماعت, اور 2/3 اکثریت لے جاتی ہے, تو فضل الرحمان صاحب کو کیا ملے گا؟ تو یہ چیزیں اگر طے ہو جاتی ہیں تو فضل الرحمان صاحب پھر اس کی سربراہی کریں گے. تو ان کے پاس ایک مذہبی پاور اس لحاظ سے ہے کہ مدارس ہیں, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, تو وہاں بھی کچھ خدشات نظر آ رہے ہیں مذہبی طبقے کے, مدارس کے, کہ جی اب حکومت جیسے سے آگے بڑھ رہی ہے یہ سوچ نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں اذان ہوگی, خطبہ بھی بتایا جائے گا انہی موضوعات پر ہوگا. پھر جس طرح فضل الرحمان صاحب کھل کر بولے کہ آپ جو وظائف کا کہہ رہے ہیں اب یہ تنخواہ پر رکھیں گے, آپ تمام ائمہ کرام کو, مسجد کے اماموں کو, تو آپ ان کو کنٹرول کریں گے. اس کی بھی ڈیٹیل آ گئی ہے, پینلٹی ہوگی. زیادہ تر نے تو مان لیا ہے مساجد کے ائمہ کرام نے کہ جی 25,000 وظیفہ ملے گا, اور اگر آپ پہلی دفعہ خلاف ورزی کریں گے, جو کچھ آپ نے لکھ کر دیا ہوگا کہ جو پولیس کہے گی, حکومت کہے گی, آپ اس کو مانیں گے, اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پہلے آپ کو 5-10 ہزار کم کر دیے جائیں گے, پھر اور مزید کم کر دیے جائیں گے, پھر آپ کا وظیفہ ہی روک دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, پینلٹی بڑھتی رہے گی. تو فضل الرحمان صاحب پہلے ہی اس کو کہہ چکے ہیں کہ آپ ہماری مذہبی آزادی چھین رہے ہیں, آپ ہمارا زمین خریدنا چاہتے ہیں. تو مذہبی طور پر فضل الرحمان صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کی سپیس کم ہو رہی ہے. اب اس پر بڑا زبردست تبصرہ فواد چودھری صاحب نے کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہی کام اگر 1 سال پہلے ہو جاتا تو اب خان صاحب رہا ہوتے. یہ بات 1 سال پہلے مان لیتے کہ اس طرح کا الائنس پہلے ہی بن جاتا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, تو عمران خان جیل سے رہا ہو چکے ہوتے. اپوزیشن کا اتحاد خان کی رہائی کی طرف اہم قدم ہوگا. یہ بات فواد چودھری نے کہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی سہیل آفریدی پر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر. آج پھر وہ پہنچے, اڈیالہ جیل کے باہر گئے, ان کو روکنے کی کوششیں ہوتی رہیں, ان کو نہیں ملنے دیا گیا, لیکن وہاں جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی میرے کل کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. میں جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے پولیس اور انتظامیہ کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, کس کی مخالفت کرنی ہے. کل میں نے ہدایات دیں کہ مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے اور آپ نے اسے روکنا ہے, اور اس کو اس طرح سے پیش کر دیا گیا کہ میں دھمکا رہا ہوں, جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا, ان کو فوری طلب کر لیا, اور جی فوج بھی طلب کر لی ہے, اور جی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اب اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو الٹ گیم ہو جائے گی. ایک طرف الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشنز نہیں کروا سکا, اور اب خود ایک وزیر اعلیٰ کو 4.5 کروڑوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے, ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو بلایا جا رہا ہے. اس سے اور مسائل کھڑے ہوں گے. پھر خاص طور پر آج تو مناظر نظر آئے کہ ایک طرف سہیل آفریدی کے ساتھ کے پی پولیس تھی, ادھر پنجاب پولیس تھی, اور جو آمنا سامنا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سہیل آفریدی نے کیا کہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے, نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. انہوں نے خود یہ انکشاف کیا کہ میں کوئی بھگوڑا نہیں ہوں, یہ بھگوڑے کام کرتے ہیں, میں نے یہیں جینا ہے, اسی ملک میں مرنا ہے, میں باہر نہیں جاؤں گا. لیکن یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ کا پاسپورٹ اس طرح بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا, ملک سے نہیں جا سکتے. پھر طیب بلوچ نے سوال کیا کہ جی اگر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی, آپ پر دباؤ بڑھے گا, تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں جیسے آپ پھر وفاق سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے, خیبر پختونخوا الگ ہو جائے گا. تو کوئی اسٹیٹمنٹ نکلا ہے سہیل آفریدی کی طرف سے ایسی, اور پھر کھیلا جائے. سہیل آفریدی کوئی خاتون ساتھ کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ جی وہ تو وقت آئے گا دیکھا جائے گا. سہیل آفریدی نے کہا نا, انہوں نے کہا پاکستان میرا ہے, میں پاکستانی ہوں, پاکستان سے علیحدگی کا جو سوچے گا وہ غدار ہوگا, پاکستان سدا رہے گا. انہوں نے کسی کے کہنے پر جو سوال کیا ہے وہ خطرناک ہے. سہیل آفریدی نے طیب بلوچ کو جواب دیا کہ آپ کسی کہنے پر شرارت کر رہے ہیں, سوال اس طرح کر رہے ہیں تاکہ معاملہ خراب ہو. انہوں نے کہا نہیں, پاکستانی ہوں, پاکستان ہمارا ہے, میرا ہے, ہم سب کا ہے, علیحدگی کا سوچے گا وہ غدار ہوگا, غدار. یہ مریم صاحبہ گرفتار ہوتی تھیں تو پھر میاں جاوید لطیف اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے تھے, اور لوگ دیتے تھے میاں نواز شریف کے حوالے سے وہ. تو انہوں نے کہا جی پاکستان سب سے پہلے. اچھا یہ سنیے سہیل آفریدی اور پولیس انسپیکٹر یا جو بھی وہاں آفیسر تھا اس کے درمیان مکالمہ کیا ہوا. وزیر اعلیٰ نے کہا آپ نے میرے وزیر مینا خان افریدی پر منگل کو ہاتھ اٹھایا, آپ نے میرے لیڈر کی بہنوں پر ہاتھ اٹھایا, آپ وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو, آپ وزیر اعلیٰ کو کیسے روک سکتے ہو. ایس ایچ او نے کہا سر ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. اوہ سہیل آفریدی آپ نے میرے لیڈر کی بہنوں کو اور وزیر کو نہیں مارا. ایس ایچ او نہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, 1.5 سال سے آپ آ رہے ہیں. سہیل آفریدی کیا آپ مہمان نوازی ایسے کرتے ہیں. یہ مکالمہ ہے جی,
کہ جو کچھ ہوا وہ تو اب بتا دیا ہے، خواتین، بزرگ خواتین نے بتا دیا، اب اس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ پورا سوچ سمجھ کر ایک پلان بنا کر یہ سب کیا گیا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو خراب کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملات خراب کرنا کسی کے بھی حق میں نہیں جاتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ کسی نے پورا پلان بنایا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو خراب کرنا ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ اچھا نہیں ہے، اس سے مسائل بڑھیں گے۔ اب سہیل آفریدی کو سوچ لیا گیا ہے کسی صورت نہیں ملنے دینا، اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بیانات سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جی یہ ہے وہ ویڈیو جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وہاں پر ایس ایچ او آمنے سامنے آئے اور ان کے درمیان پھر مکالمہ شروع ہو گیا۔ یہ مجھے آپ بتائیں کہ مجھے روکنا ہے کہہ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے مجھے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، آپ بتائیں گے کہاں ہیں آرڈرز، کس نے کہا ہے آپ کو مجھے روکنا ہے، اور اگر عدالت نے مجھے ملنے کی اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں آگے جانے دے رہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی آرڈرز نہیں ملے، ہمیں کوئی عدالت کے آرڈرز نہیں ملے۔ انہوں نے کہا لکھ کر دے دیں، پھر مجھے لکھ کر بتا دیں کہ آپ کو کوئی آرڈرز نہیں ملے۔ یہاں یہ حال ہو گیا عدالتوں کا۔ یعنی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک صوبے کے سربراہ کے ساتھ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کورٹ کے آرڈر موجود ہے پھر بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ مناظر بہت عجیب ہیں، یہ یاد رکھے جائیں گے اور اس سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ سہیل آفریدی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، اب لگتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کا استعمال ہو سکتا ہے۔ باقی جناب اب آئی ایم ایف کی رپورٹ نے جو تہلکہ مچایا ہوا ہے اس میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی 3 مہینے سے یہ رپورٹ آئی ہوئی تھی، حکومت نے دبانے کی کوشش کی، پھر آئی ایم ایف نے ڈنڈا چلایا اور ان کو رپورٹ سامنے لانی پڑی۔ اس میں اب کہا گیا ہے کہ عدلیہ کرپشن میں پہلے نمبر پر آ چکی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی اس میں ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا بربادی کی ہے، اور یہ تو 27ویں ترمیم سے پہلے کی رپورٹ ہے۔ اب 27ویں کے بعد تو عدالت کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا ہے، اور اس پر اب ججز 4 ججز نے سپریم کورٹ کا رخ کیا اور اس میں یہ کہا کہ اب عدلیہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، آزاد عدلیہ خاتمہ ہو گیا۔ آئین بھی یہ کہتا تھا بنیادی ڈھانچہ نہیں بدلا جا سکتا، لیکن بنیادی ڈھانچہ ہی بدل دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف تو 26ویں آئینی ترمیم پر اعتراض کر رہا تھا، اب 27ویں آ گئی، اور شاید اگلی دفعہ اب 28ویں بھی آئے گی، تو کہیں گے یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ اس ملک میں اتنی بدعنوانی، اتنی کرپشن ہے۔ پھر آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ بھی بجائی ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد حصہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ یہ نئی نسل سرکاری اداروں پر کم اعتماد کرتی ہے اور ان پر زیادہ سوال اٹھاتی ہے، اور ووٹنگ میں بھی شاید زیادہ آگے آ جائے۔ سیاسی اور معاشی مفادات کے گٹھ جوڑ سے بدعنوانی خود حکمرانی کی بنیاد بن جاتی ہے، طاقت کو ایک چھوٹے سے اشرافیہ کے گروہ میں مرکوز کر دیتی ہے۔ یہی عمل پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کو جکڑ کر رکھتا ہے۔ یہ کیپچر جس طرح سے اشرافیہ کا پاکستان میں ہوا ہے، طاقتوروں کا ہوا ہے، پیسے والوں کا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کا ہوا ہے، اداروں پر اپنے لوگ بٹھانے سے ہوا ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت جناب ایک 4 شیٹ حکومت کے خلاف آ چکی ہے، اور اب پریشانی یہ ہے کہ کیا کریں، کوئی اس کا جواب ہی نہیں مل رہا کہ کوئی پریس کانفرنس ہو جائے، یہ بھی ہم ڈال دیں کہ جی یہ تحریک انصاف نے ساری کچھ کیا ہے، یہ عالمی سازش ہو گئی ہے، تحریک انصاف نے کروا دیا ہے، یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کر دیا ہے، یا آئی ایم ایف سے یہ انہوں نے کروا دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔